देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। डीप सर्जरी, पुराना तसलसल और मसाइल मुसलसल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। चोर चोर के शोर में कौमी असम्बली का तीसरा और अहम इजलास भी आज हो गया। शोर शराबे को शऊर में बदलने की बातें भी हुई और शोर शराबे को शऊर की ही अता भी समझा गया। फिर शोर पर शऊर गालिब आया और सब ने अच्छे बच्चे बनकर वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें और खुद दूसरी बार वजीर आजम बन गए। आज के इंतखाब का मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात समेत बाइकआउट किया और अख्तर मिंगल इस प्रोसेस से लाताल्लुक होकर ऐवान में ही बैठे रहे। शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाब के बाद स्पीड पकड़ी और कौमी असम्बली से बतौर वजीर आजम पहला खिताब किया तो उस दौरान एक बार फिर शऊर शोर में बदल गया। फिर न तकरीर करने वाले शहबाज शरीफ थके और न ही उनके खिलाफ नारे लगाने वाले खामोश हुए। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि वो डीप सर्जरी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, चूंकि इस मुल्क और इसके जमहूरी निजाम को इतनी बीमारियां लाहक हो चुकी हैं कि वाकई इसको ठीक करने के लिए एक डीप सर्जरी की जरूरत है। शहबाज साहब, मुल्क की तरक्की के लिए भी डीप सर्जरी जरूर करें आप, लेकिन जिस प्रोसेस और निजाम के तहत आप और ये असेंबली मुंतखब हुई है ना, उसमें भी बड़ी ही खामियां हैं। इस इलेक्शन प्रोसेस पर इस मुल्क के लोगों को एतमाद नहीं है। लोग वोट कहीं डालते हैं और नतीजा किसी और के नाम का निकाला जाता है। आज भी हराए जाने वाले फॉर्म 45 उठाए एहतजाज करते फिर रहे हैं। कभी RTS बैठ जाता है और कभी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ही मैनेज हो जाता है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो हुकूमत और ऐवान कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए इलेक्शन प्रोसेस की भी डीप सर्जरी की जरूरत है। सियासी जमातें जमहूरियत की नर्सरियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमातें फैमिली लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। सियासी जमातों में ना जमहूरियत है ना ही मेरिट। बड़े ओहदों के लिए काबिलियत की बजाय खानदान से वफादारी बुनियाद बनती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन, और वो भी बिला मुकाबला। शहबाज शरीफ साहब, मुल्क में बेहतर जमहूरियत और अच्छे लोगों को ऊपर लाने के लिए सियासी जमातों के अंदर भी डीप सर्जरी की जरूरत है। शहबाज साहब, आप वजीर आजम बन चुके हैं। आपका गुज़िश्ता दौर सबके लिए तकलीफ दे था। आपने कोटे के तहत वजारतें बांटी और बांटते ही चले गए। यहाँ हुकूमतों से पहले सब अखराजात कम करने की बातें जरूर करते हैं, लेकिन हुकूमत में आकर वही पुरानी रविश, प्रोटोकॉल और हटो बचो पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। तो अब अखराजात में कमी और वसाइल बढ़ाने के लिए भी बेजा अखराजात और अय्याशियों की भी डीप सर्जरी की जरूरत है। हमारा मुआशी ढांचा नाकस, कमजोर और कर्जों का मोहताज है। कर्जों की मईशत मजीद कर्जों पर चलती है और ये मईशत मुल्क में गुर्बत लाती है, बेरोजगारी लाती है, महंगाई लाती है। तो कर्जों की मईशत से जान छुड़ाने के लिए बेहतर मुआशी टीम की जरूरत है। इसलिए सिर्फ ऐलानात ही काफी नहीं है, बल्कि हकीकत में इस पूरे सिस्टम की डीप सर्जरी की जरूरत है। तो क्या ये हुकूमत और शहबाज शरीफ इस सिस्टम की डीप सर्जरी कर पाएंगे, या ये ऐलान भी पहले ऐलानों की तरह सिर्फ नारों में ही शुमार किया जाएगा? आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA ज़ैन कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से हमें अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज जाली मैंडेट और चोर चोर के नारों में एक और वजीर आजम बन गया, लेकिन इस दफा रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं। तो अब ये अगले 5 साल यही सब चलता रहेगा, यही हमने देखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस, देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आज हमारे 70 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी और आज ऐवान में नहीं थी। हमारे मैंडेट पे बिल्कुल डाका डला है और हम अपने चुराए हुए मैंडेट की बात ऐवान में भी कर रहे हैं और एहतजाज में भी कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज में कर रहे हैं। वो हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सीटें और हमारा खोया हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता। 5 साल तक यही होता रहेगा। फिर अगर नहीं मामला हल होता तो फिर जितना तो मुल्क को नहीं चलने देना आपने? नहीं, मुल्क चल रहा है। देखिए, काम भी हो रहा है। कैसे चल रहा है ये पता है ना? नहीं, आज आपने देखा, आज वजीर आजम ने अपनी पूरी तकरीर की। आज उमर अयूब खान साहब ने अपनी पूरी तकरीर की। वजीर आजम ने 1 घंटा 25 मिनट की तकरीर की। उमर अयूब साहब ने 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर की। देखिए, एहतजाज करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। हम अपना एहतजाज करेंगे। हम हर फोरम पे हम गए हुए, फोरम पे हम इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं। वक्त आने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे। सर, कितनी शिकायतें गई हैं आपकी इलेक्शन कमीशन में अभी तक? हमारी 60 से ज्यादा 35।
جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس کا جو ریکارڈ ہے 35 شور زیادہ ہے اور کام نہیں دیکھیں ہم کام کرتے ہیں پکا. جہاں پہ ہمارے پاس فارم 45 کمپلیٹ ہیں ہم سارے گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, اور ہم اپنا جو بھی قانونی کارروائی ہے اپنی پوری کریں گے, اپنا احتجاج بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے, لیکن ایک مثبت اور کریڈیبل اپوزیشن کا رول بھی ادا کریں. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ کچھ مہینے کے اندر سیاست بڑی چینج ہو گئی ہے, ہواؤں کا رخ بھی مشرق سے مغرب کی طرف ہو گیا ہے. اب شریف خاندان سے 5واں وزیر اعظم بنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ اپنی مدت پوری کر سکیں گے؟ جو کہ شہباز شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بنا کر رکھنے والے ہیں اور وہ اس پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ایک تھپڑ مارے نا تو دوسرا گال آگے کر دو, تو آپ کو لگتا ہے مدت پوری کر لیں گے وہ؟ اس کا بھی ٹیسٹ ان کے اوپر آ گیا ہے, کیونکہ اب ان کو سب سے بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. جو میں نے ایوان میں دیکھا ہے, مجھے تو ان کے اتحادی اتنے کمفرٹیبل ہی نظر آتے. مجھے پیپلز پارٹی کی باڈی لینگویج بہت فرق آج نظر آئی ہے, اور میاں شہباز شریف کو میرے سمجھنے میں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں, سیاسی بھی اور معاشی بھی. آج انہوں نے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی جو تقریر کی وہ ایک قسم کی بجٹ تقریر بھی ان کی بیچ میں ہی تھی, بٹ مجھے میاں صاحب کی تقریر میں کوئی ایسا روڈ میپ نظر نہیں آیا, کوئی ایسا پلان نظر نہیں آیا کہ وہ اس معاشی بحران میں سے, اس سیاسی بحران میں سے ملک کو کیسے باہر نکالیں. انہوں نے اپنے پروجیکٹس کا تو اعلان کیا, کسانوں کو سبسڈی دیں گے, ٹیوب ویل دیں گے اور باقی چیزیں بھی, ڈیپ سرجری کا کہنے کی باتیں ہیں نا. ابھی IMF کا پروگرام شروع ہونا ہے, انہوں نے پروگرام ری نیگوشیٹ کرنا ہے, خط بھی لکھ دیا. تو خط میں تو ہم نے یہی بات کی کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, مینڈیٹ بحال ہونا چاہیے سر. لیکن IMF کا تعلق ہے اس چیز سے, میں آگے اس پہ بات کروں گی. لیکن مجھے بتائیے کیا پاکستان تحریک انصاف اب ملک کے لیے, ملکی مفاد کے لیے پہل نہیں کر سکتی؟ یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو پولرائزیشن ہے, جو گالی گلوچ ہے, اس کی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ اچھا نہیں, ہم نے تو پہل کر دی. ہم نے تو سب جماعتوں کو کہا ہے جنہوں نے مینڈیٹ نہیں چرایا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم نے اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنا دیا, اپنی پارٹی سے باہر نکل کے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک مینڈیٹ پہ, ہم سب ایک پیج پہ آئیں, لیکن جہاں تک ہمارے کھوئے ہوئے مینڈیٹ, دیکھیں پارس ایک بات کریں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے چرایا مینڈیٹ, خیبر پختونخوا میں ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, احتجاج سندھ میں کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن شکایت خیبر پختونخوا سے ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کے لیے برابر ہے مینڈیٹ, جس کا جو مینڈیٹ ملتا ہے فارم 45 کے تحت اس کو کر دیں. میں جو آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا, دیکھیں ہمارے ورکرز نے ایک آگ کا دریا عبور کیا ہے. ہمارے جتنے بھی ممبر, یہ جو 92 ممبر ہمارا اس قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے آ کے, جس طریقے سے ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں, جس طریقے سے ہم نے یہ کیمپینز چلائی ہیں, اپنے نومینیشنز کی ہیں, یہ بچے کو پتا ہے, مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی اگر 92 ممبر ہمارا آیا ہے اور ہمارا 70 سے زائد ممبر ابھی باہر بیٹھا ہے, تو اس کے حقوق کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن معاملہ اب نون لیگ PTI اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے نا. اب بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. بتائیے کہ ایک صوبے اور وفاق اور باقی صوبوں کے ساتھ ایک صوبے کے تعلقات بہتر رہ سکیں گے, اچھے چلیں گے؟ چونکہ خان صاحب نے انہیں کوئی تو پیغام دیا ہوگا نا کہ جارحانہ سیاست کرنی ہے یا آپ سفید جھنڈا لہرانا ہے. نہیں, آپ دیکھیں گے کہ علی امین انشاءاللہ بڑے اچھے چیف منسٹر ثابت ہوں گے. علی امین پرفارم کریں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بھاری مینڈیٹ مل گیا, مراد علی شاہ صاحب 30 دفعہ وزیر اعلیٰ بن گئے. مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مینڈیٹ مل گیا, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو CM الیکٹ کرا دیا. علی امین صاحب ہمارے KPK میں CM بن گئے. اب ہر کسی نے اپنی اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. وفاق کے اندر بھی PDM2 کی حکومت آ گئی ہے, PDM2 کٹھی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تجربہ کار ٹیم ان کے پاس تھی, اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا پرفارمنس ہوتی ہے. اچھا علی گور بڑو صاحب, میں ان ایشوز پہ آتی ہوں, لیکن آپ کے حلقے کا جو وہ میوزیکل چیئر کا گیم ہے وہ جاری رہے گا یا اب ریکاؤنٹنگ کے بعد وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, جو فائنل ریزلٹس تھے اس میں 2200 ووٹ 2200 دوسرے کینڈیڈیٹ کے زیادہ تھے رزلٹ کے مطابق. تو آبویسلی, اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ 10,000 کے قریب تھے, اور اس پہ تو زین صاحب بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ اس پہ میری ریکاؤنٹنگ بنتی تھی. جی, تو میں نے الیکشن 3000 ووٹ آپ کا بڑھ گیا, لیڈ آپ کی 3000 کی. تو پورے پاکستان کے میڈیا پہ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں, کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں تھا جو میری 3500 کی لیڈ نہیں بتا رہا تھا. نیکسٹ ڈے 10 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس 2 بجے آئے, نیکسٹ ڈے فرائیڈے کو, تھرسڈے کو الیکشن تھا. اور اصولی طور پر جو بھی ریزلٹس ہیں وہ کمپائل کر کے وہ مطلب میکسیمم لیٹ سے لیٹ بھی ہوں تو صبح مارننگ تک پہنچ جاتے ہیں. پنجاب کا تو کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو, پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ تمام پولنگ اسٹیشن تھے. تو وہ جو 2 بجے آئے وہ
ان کو کسی نہ کسی جگہ پر مینج کیا گیا, وہ 3500 کی لیڈ بھی کم کی گئی اور اس کے اوپر بڑھایا گیا, ہم نے فوراً, اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹس بھی اتنے تھے, جب تھیلے کھولے گئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اس میں تمام ایجنٹس موجود ہیں. حالت بڑی پتلی ہے, لیکن آپ نے NA97 سے بڑا تگڑا مقابلہ کیا ہے. نہیں, آپ کے سامنے ہے کیا آپ کی کیمپینز بہت اچھی آپ چلا رہے ہیں. اور میں آپ کو دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو PTI کے پورٹل پہ انہوں نے سرویز لگائے ہوئے تھے, اس میں بھی میرا 97 یہ جیتا ہوا لکھتے تھے. اچھا سر, اب نوٹیفیکیشن کب تک جاری ہوگا؟ میں اس کے بھی آپ کو اسکرین شاٹ, جیت کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا, کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ اداروں کا کام ہے, ہمارا کام ہے ریکویسٹ کرنا. ECP میں ہے کیس, کل ہیرنگ ہے, تو کو کرتے ہیں کہ کل. لیکن آپ کے یہ جو مخالف امیدوار ہیں, اگر یہ ٹریبونل چلے گئے تو کیا پھر یہ سب ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر کسی کو, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی جو بھی شکایت ہے وہ میڈیا ٹرائل کی بجائے اور ملک میں کسی انتشار کی بجائے اور ہنگاموں کی بجائے آپ کنسرن فورمز پر جائیں. وہ حلف لے لیا انہوں نے, ٹریبونل میں معاملہ چلتا رہے گا, ایسے ہی ٹائم گزر جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو, جس طرح میں ایک فورم پہ گیا ہوں تو میں بھی سمجھتا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہر کسی کو حق حاصل ہے. وہ ہم یہی انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ دنگا فساد والی ہم سیاست بند کریں, اچھی بات ہے, انتشار والی سیاست بند کریں, جلا دیں گے, آگ لگا دیں گے, لاک ڈاؤن کر دیں گے, وہ سیاست بند کریں. ملک کی معیشت کو اور ملک کی سیاست کو چلنے دیں. اپنے کنسرن لے کر, ایک سیکنڈ کرے صاحب, اپنے جو بھی کنسرن ہے کسی پارٹی کے, وہ لے کے اس فورم پہ جائیں. ٹھیک ہے, ECP پہ جائیں, 24 میں وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے ہیں. آپ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور حکومت بننے والی مسلم لیگ نون کی یہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت پاکستان کو سیاسی اور معاشی گرداب سے نکال سکے گی اور اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو توقع کرتے ہیں کہ ظاہر حکومتیں پچھلے, میرا خیال ہے کہ 2002 سے لے کر آج تک تمام اسمبلیز نے اپنا ٹینیور پورا کیا. 90 کی دہائی میں کر ہی لیا. وزیر اعظم نے نہیں کیا کسی نے؟ نہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. اسمبلیز تو چلی ہیں نا, اور وہ خان صاحب نے خود توڑی. پہلے تو الزام ہوتا تھا کہ وہ 58(2)B ہوتی تھی اور کوئی پریزیڈنٹ توڑ دیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس, اپنا بتائیں, آپ کر لیں گے اس دفعہ؟ اب تو تجربے کار ہیں, سیاسی جماعت 80 کی دہائی سے سیاست کر رہے ہیں, چیلنجز ضرور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں. ظاہر ہے تجربے کار ہے, پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, اداروں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ریڈ لائنز کراس نہیں کرنی. ویسے شہباز شریف کے ہوتے ہوئے تو ناممکن ہی لگتا ہے کہ ریڈ لائنز کراس ہوں, ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن میاں صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ بحران نہیں ہوتا تھا تو خود ہی بحران پیدا کر لیتے تھے. نہیں, وہ دیکھیں ہر آدمی میں اپنی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں. میاں صاحب نے پاکستان میں بڑے بڑے چیلنجز جو تھے 2013 میں, جس طرح لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا, جس طرح سے مہنگائی کا ایشو تھا, جس طرح سے دہشت گردی کا ایشو تھا, یہ وہ تمام چیلنجز تھے جو میاں صاحب نے اس پر, ہاں ایک ٹائم وہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی خان صاحب کی آپ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں, ایک وہ وقت تھا کہ PTI کے خود لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس حلقوں میں امیدوار کوئی نہیں ہے کھڑا ہونے کے لیے. خان صاحب کی کارکردگی یہ ہے. البتہ 16 ماہ اپنے حکومت کی, پھر ان کے لیے لائن لگ گئی. جو بھی دیکھیں, اگر ہمارے جو جذباتی بیانیے ہیں, مناص القوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا, اگر ہم ہر فیصلے جذبات میں کریں گے, ہمیں جذبات کی بجائے ملک کی بہتری کا سوچنا. سر اچھی بات ہے آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر ان کے پاس ان کا انتخابی نشان ہوتا, ان کو کیمپین کرنے کی اجازت ہوتی, تو خود آپ سوچ لیں کہ پھر نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے. آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے, ذرا جلدی سے کرتے پھر حمداللہ صاحب سے 1 سیکنڈ. میں صرف یہ ایڈ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہاں بھی مسئلہ نا, علی گوہر بھائی ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ادارے کے پاس گئے, یہ گئے, ان کو ریکاؤنٹ بھی مل گیا, ہر چیز بہت جو ہے تیزی سے ہو گئی. ہمارے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں, ان کو ریکاؤنٹ تک نہیں ملا, ان کی ابھی تک پیشیاں نہیں لگی, ڈائری نمبر لگا کے ان کو داخل دفتر کر دیے. تو یہ جو ہے وہ دو جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی اصول ہونا چاہیے سب کے لیے. ہمارے جو آپ 35 کہہ رہے ہیں, میں 60 کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو بھی تو ان کی لگنی چاہیے نا, فیصلہ ہونا چاہیے. ہاؤس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. ان کی بھی ریکاؤنٹنگ ہوئی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. یہی تو میں یہی تو رونا ہے ہمارا. 6 تاریخ کو ان کی پیشی لگی ہوئی ہے, ہمارا تو ابھی تک ہمیں ہیئرنگ ہی نہیں ملی ابھی تک. ریکاؤنٹ تو بہت دور کی بات ہے. اب میری ہمشیرہ کا جو حلقہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 281 پولنگ اسٹیشن ہے, سب کا فارم 45 واپس کمپلیٹ ہے. 6,500 کی لیڈ سے وہ جیتی ہوئی ہیں, اور 16,500 ووٹ ریجیکٹ کیا ہوا ہے اس حلقے میں. تو ہم ابھی خود یہ بتا رہے ہیں کہ 6 تاریخ لگی ہوئی ہے. میں ریکارڈ نکلوا لیتا ہوں
پی ایم ایل این کی جو شکایات ہیں وہ 6 سے بعد کی بھی ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ کہنا نہیں, میں آر او کے پاس گیا, مجھے ریکاؤنٹنگ نہیں ملی, میں نے نیکسٹ فورم پہ جانا تھا, میں اسی پی میں آگے ان کے بعد نون کی بھی لگی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ جو ایک پروپوگنڈا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جہاں سے جیت گئے وہاں الیکشن ٹھیک ہوئے, جہاں سے ہار گئے دھاندلی. میں بھی تو الیکشن لوز کی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے. میں یہ اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو جو شکایت ہے وہ متعلقہ فورم پہ جائے, اداروں پہ ٹرسٹ کرے, نظام کو چلنے دیں, ڈی ریل نہ کریں. حافظ عبداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل سب سے ہی ناراض ہیں, سب ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں نواز شریف بھی ان کے پاس گئے, انہوں نے ان سے ووٹ دینے کی درخواست بھی کی, مولانا صاحب نہیں مانے اور آج بائیکاٹ کیا. یہ بائیکاٹ کرنے کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فارس بی بی. دیکھیے مولانا صاحب نہ پی ایم ایل این سے ناراض ہے, نہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے ناراض ہے, اور ان کو سامنے بھی کہا. میاں صاحب بھی آئے اور پیپلز پارٹی کی نوید قمر, خورشید شاہ وغیرہ, پی ایم ایل این کی یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے, اور دیگر جتنے بھی تھے سارے تھے. اگر نہیں تھے تو نقصان تو ہو گیا نا, ان کا ووٹ دیتے ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے آج. اگر آپ مجھے موقع دیں, آپ بات کیجئے. میں تو آپ کی سمجھانے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں, میں تو قوم کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. قوم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مولانا صاحب کی. دیکھیں بہت سمجھ آ رہی ہے, آپ ذرا رمضان مبارک گزرنے دیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے, نہ کوئی تعصب ہے, نہ کوئی بدنیتی ہے. صرف تینوں پارٹیوں سے ایک سوال ہے مولانا صاحب کا. وہ سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی مینڈیٹ یہی تھی جو آج ہے, پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ بھی یہی تھی جو آج ہے. اس وقت آپ نے کہا دھاندلی ہے, آج کیوں نہیں کہتے کہ دھاندلی ہے؟ ایک بات, پی ٹی آئی کے پاس پچھلے آج جو مینڈیٹ ہے, پچھلے بھی وہی مینڈیٹ تھی ان کے پاس, پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی اور وفاق میں بھی 10-12 کا فرق تھا. اس وقت یہ کہتے تھے کہ دھاندلی نہیں ہے, آج کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. واحد جمعیت علماء اسلام ہے کہ 18 کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن کہتی تھی, اور آج 2024 کا الیکشن نے تو دھاندلی کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے. 18 خود شرما رہی ہے 2018 کے, دھاندلی تو اصل یہ ہے, دھاندلی تو 18 کی نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں مولانا کی اصل ناراضگی ہے, سسٹم سے وہ ناراض ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے لڑیں, آئین کے لیے لڑیں, انتخابات کے لیے ہم لڑیں, ہم خوار ہوتے ہیں, ہم تکتے ہیں, ہمیں ہر ہفتے میں 3 بار تھریٹ ملتا ہے, ہمیں کمپین کرنے نہیں دیتا ہے. کیا الیکشن یہ ہے جو ابھی ہوا؟ یہ الیکشن ہے. مولانا صاحب ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں, مولانا صاحب پوری ملک کی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے, اس الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی ہے, یہ تو ووٹ کے نتیجے میں نہیں ہے, یہ تو نوٹ کے نتیجے میں آئی ہے. ووٹ کہاں سے؟ یہ تو نوٹ کی بیس پہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. جو اسمبلی آج وجود میں آئی ہے, یہ تو 8 فروری کی اسمبلی نہیں, یہ تو 9 فروری کی اسمبلی ہے, صبح کے بعد جو آئے ریزلٹس. یہ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے, مجھے تھوڑا وقت, یہ اسمبلی جو وجود میں آئی ہے, یہ تو 45 فارم کی اسمبلی نہیں ہے, یہ تو 47 فارم کی اسمبلی ہے. یہ وہی فارم ہے جو فاطمہ جناح کے پاس تھا, 45 فارم, وہ ہار گئی. جس کے پاس مد مقابل کے ہاتھ میں 47 فارم تھا, وہ جیت گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ کسی اور کی نمائندہ اسمبلی ہے. آج مولانا صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت دونوں ہار گئی ہے. نہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اس کو کون ہروا رہا ہے؟ چونکہ مولانا صاحب کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ جب مولانا صاحب کو شکایت ہوتی ہے نا جمہوریت سے, تو پھر وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, پھر وہ الزامات بھی لگاتے ہیں, ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. سر, تو کون ہروا رہا ہے؟ یہ سیاستدانوں کا کردار ہے یا پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں؟ سیاستدانوں کا کردار اتنا ہے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں, جمہوریت پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں, آئین پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں, قانون پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں, قوم کی ووٹ پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی اسمبلی اکثریت کی اسمبلی نہیں ہے, یہ کی نمائندہ اسمبلی ہے. ہروا کون رہا ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو؟ سیاستدانوں کا کردار یا غیر جمہوری قوتوں کو ہی؟ میں نے بات کی نا, میرے اس جملے کا کیا مقصد ہے کہ آج کی اسمبلی اکثریت کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے, کی نمائندہ اسمبلی ہے. ٹھیک, پھر آپ بتائیے
اور زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا، پھر آپ کی شو کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے مشکلات نہیں ہم نے پیدا کرنی ہے دوسرے کے لیے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا سر، اب بات یہ ہے کہ دھاندلی کی جو شکایت ہے آپ کی جماعت کو، وہ اثر اعتراض آپ کا کس صوبے میں ہے؟ کہاں پہ آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے؟ پورے ملک میں ہوئی ہے، لیکن جو JUIF کا گڑھ ہے وہ تو خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، اور خیبر پختونخوا میں زین قریشی صاحب کی پارٹی جیتی ہے، ان کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں؟ میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں کہہ چکا ہوں الیکشن سے 20-25 دن پہلے میں کہہ چکا ہوں، مجلس مجلسوں میں بے شک ہو سکتا ہے، میڈیا پر میں نے نہیں کہا تفصیل سے، میڈیا پر اتنا میں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن میں ندیم ملک کی شو میں نے کہا کہ 2024 کا الیکشن نہ صاف ہوگا، نہ شفاف ہوگا، نہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوگا، یہ میں نے کہا۔ اور الیکشن سے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بلوچستان میں کس پارٹی کی حکومت ہوگی، ابھی سے فیصلہ ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے، پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے، وفاق میں کس کی حکومت ہوگی، فیصلہ ابھی سے ہو چکا ہے۔ لیکن جو حکومت بنانے والے تھے، جو اس کے پشت پر جو طاقت تھی، وہ خیبر پختونخوا میں کنفیوز تھی کہ کس کو لے کے لانا ہے، کس کو لے کے لانا ہے، اس میں کنفیوز تھی، اسی کنفیوژن میں سب کچھ ہوا، مجبور تھے، جو کچھ کیا گیا وہ مجبوری کی بنیاد پر کیا گیا۔ آج جو میرے بھائی کی حکومت ہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی، دیکھیے میں کبھی کبھار کچھ چٹکلے بھی وہ کرتا ہوں، یہ جو حکومت ہے بھائی، یہ سیاسی نکاح اور سیاسی شادی ہے، یہ بالرضا نہیں ہے، بالجبر ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بالجبر ہے، آپ دیکھیں، اور بالجبر یہ طلاق بھی ہو سکتی ہے، نہیں یہ بالجبر طلاق بھی ہو سکتی ہے، یہ بالجبر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ حافظ صاحب نے جب KPK کی بات کی ہے تو وہاں پر انہوں نے کنفیوژن کا الفاظ ہے، باقی ساری جگہ پہ دھاندلی ہوئی، ادھر کنفیوژن ہوئی ہے، ادھر بھی ہمارے ووٹ ہمت کر کے کلیئر بات کریں نا، جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی تو پورے ملک میں KPK نہیں ہے۔ آپ کو شکایت پورے ملک سے میں ہی ہے دھاندلی سے؟ میری شکایت پورے ملک میں سسٹم سے، سسٹم کس کے ہاتھ میں، مجھے بتائیے، اب اگر سسٹم کس کے ہاتھ میں، غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں، مولانا صاحب غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں، اگر مولانا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی جیسے کہ ان کو فیصلہ دیا گیا ہے، وہ زین کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ نہیں دیا رہا ہے اپنی بہن کے بارے میں، غیر جمہوری قوتوں سے بھی کبھی شکایت ہوتی ہے آپ کو، جب آپ کو نقصان ہوتا ہے، بلوچستان میں ویسے آپ شکایت نہیں کرتے، آپ کے مخالفین کہتے ہیں۔ بلوچستان میں زیارت اور ہرنائی میں ری الیکشن کا 11 پولنگوں پر الیکشن کرنے کا فیصلہ دیا، کلاشنکوف کی اور بندوقوں کی سائے میں ریٹرننگ آفیسر نے جو بدماشی کی وہ سیٹ جو ہمارا جیتا ہوا تھا وہ واپس لے گیا۔ آپ نے بلوچستان کی بات کی، مجھے بتائیے علی امین گنڈا پور بھی دھاندلی سے ہی جیتے ہیں، اب وہ CM ہے خیبر پختونخوا کے، آپ شخص کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کیوں نہ کریں، نہ میں شخص کی بات نہیں کرتا ہوں، دیکھیے میری بات سنیے فارس، یہ ایک بڑا مدعا ہے، ایک شخص تک محدود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی کے ساتھ بھی محدود نہیں ہے میرا مدعا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، میں سسٹم کی بات کرتا ہوں، غیر جمہوری قوتوں کی بات کرتے ہیں، جو فارم 45 کی بات کرتے ہیں زین صاحب یا ان کی پارٹی کرتی ہے، تو مولانا صاحب نے جو بتایا ہے کہ KPK میں ہوا ہے، تو KPK کے فارم 45 کے بارے میں زین صاحب کا کیا خیال؟ نہیں بالکل KPK میں ہم بھی مانتے ہوئے پشاور میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں مسئلہ ہے وہ ہلکا کھلوا لیں، یقین کریں میرا ہلکا کھلا ہے اس کو مان لیں، انہوں نے کہنا یہ غلط ہوا ہے، یہ موڈ چینج ہو گیا، لفافے کھل کے مانے نا، میں سر آپ کا پروگرام میں ہی بتا دیں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا، میں ان کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں۔ فارم 45 کے تحت ریزلٹ جو ہے کھلوا لیں، پورے پاکستان KPK میں کھلوائے، پنجاب میں کھلوائے، سندھ میں کھلوائے، ہر جگہ کھلوائے۔ 266 حلقے پشاور میں جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، پشاور بھی ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں کسی کو جہاں سے یہ ہارے ہیں وہاں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جہاں پہ 266 حلقے اگر کھلوا لیے جائیں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے اس بات کے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ فارم 45 کے تحت ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں، ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، بے شک کھلوا لیں، کیونکہ آپ دیکھیں سمجھنا بہت ضروری ہے فارم 45 اور 47 کی لڑائی ہے کیا۔ فارم 45 وہ ریزلٹ ہے، ہم سارے ایک ہی حلقے کا فرض کر لیں امیدوار ہیں، ہم سب کو فارم 45 ایشو ہوا ہے اپنے پولنگ اسٹیشن کا، فارم ہمارے پاس مجموعہ ریزلٹ اپنے فارم 45 کا ہے، وہ ایک کہانی بتا رہا ہے، فارم 47 اس کی جو ہے مجموعہ ریزلٹ ہے، وہ ایک اور کہانی بتا رہا ہے۔ اب اس میں اتنا بڑا تضاد آ رہا ہے، تو ہمیں تو فارم 45 کو ماننا نا، اصل ریزلٹ 45 ہے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے
लिफाफे खोलने चाहिए। अच्छा सर, एक तो ये मसला है, ठीक, एक तो पता चले कि जैन साहब वाला फॉर्म 45 ठीक है या जेली है। हाँ, क्योंकि जो दूसरा है फॉर्म 45 के ऊपर भी मैं नहीं, उसके भी काफी कानून और ज़वाबित हैं, उस पर साइन किस तरह से हैं वो फॉर्म 45 ये तो नहीं है कि कोई बंदा मैं लेकर आ जाऊं वो इल्जाम आप ही लगाते हैं कि फॉर्म 45 पर होला लिफाफे खोले, यहीं पर रुक जाए, लिफाफे खोल के चेक करें। मैं फिर अपने भाई के साथ इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मेहरबानों वाला हल्का मुझे अजबर याद है, मैं आपको उसी की मिसाल दे सकता हूँ। मेरे पास NA 151 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 45 भी मौजूद है, तहरीक लबैक का भी फॉर्म 45 मौजूद है। मजेदार बात क्या है, हमारे 3 फॉर्म 45 एक जैसे हैं, अलग होता है, और पीपल पार्टी वाला जो जीत रहा है उसका फर्क है। अच्छा, तो फिर इससे क्या साबित होता है कि किसका फॉर्म बाद में बना है और किसके जेन्युइन है? यही इनकी कंप्लेंट है कि उनके पास फॉर्म 45 है, वो अलग होते हैं। फॉर्म 45 डिस्प्यूटेड हो गया ना, लिफाफे खोल ले, ठीक, वेरी सिंपल, लिफाफे खोल ले, चेक कर ले 266 हल्कों के खोल ले सारी भाई। वो तो फिर जहां जहां कंप्लेंट होगी इदारे हैं। मैं एक बात करता हूँ, पारिस में एक मिनट आपको गुजारिश करता हूँ। 2013 में इन्हीं की पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ये धांधली, मुनज़्ज़म धांधली था इलेक्शन, जो कि आज बात की जा रही है, और इनकी तारीख गवाह है इनकी पार्टी की। ज़ैन साहब तो शरीफ आदमी है, भाई हमारे कुलीग हैं, कि जब तक ये पाकिस्तान पर इनकी पार्टी को मुसल्लत ना किया जाए ये तब तक नताइज नहीं मानेंगे कोई। और मुनज़्ज़म धांधली कहते हैं पूरे मुल्क में धांधली होगी, ये नहीं है कि एक दौर के, जिस तरह से आप और ये दोनों हम ख्याल है। तो हाँ, गुजारिश ये है कि ये मुनज़्ज़म धांधली, चूंकि शायद पता नहीं ये लाइन आपसे लेते हैं या आप इनसे लाइन, नहीं मुझे इनसे लाइन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, वो इस दफा इनका मौक़िफ़ नहीं है। देखिए, इन्होंने कह दिया मुनज़्ज़म धांधली हुई है KPK के अलावा। अच्छा, वो जो मुनज़्ज़म धांधली करने वाले लोग थे KPK पे उनका बस नहीं चला और बाकी सूबों पे चल गया। मेरी गुजारिश, उनकी मर्जी के रिजल्ट नहीं मिले वहां पे। मैं यही इनके बकौल बात कर रहा हूँ ना, कि ये जो कहते हैं मुनज़्ज़म धांधली, जो KPK से ये जीते हैं, ये भी तो हो सकता है कि उनकी मर्जी के रिजल्ट भी हो सकते हैं। मेरा बात करने का मकसद आपको सुना, वो कहते हैं कंफ्यूजन हो गई है। अगर मुनज़्ज़म धांधली होती ना तो फिर KPK में भी इनकी ये ना जीते। और दूसरी 2013 में इन्होंने इल्जाम लगाया मुनज़्ज़म धांधली का, इन्होंने कमीशन बनाया जाए। अदालत में हमने खुद लेटर लिखा, अदालती सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना, वहां पर फैसला आया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। एक सेकंड आगे, एक लफ्ज में इन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दें, वो अयाज सादिक साहब का हल्का खोला गया, इन्होंने कहा जी कि इधर ये फराज़ करवाएं, ये है वो, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ। वो इलेक्शन में गया, दोबारा जीत कर असेंबली में आए, फिर स्पीकर का हलफ उठाया। गुजारिश करने की चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। ये नहीं है कि वही कानून है जो PTI कह दे और PTI के साहब तो खैर ये सुन्नी इत्तेहाद है, लेकिन वो अपना पता नहीं अगली दफा अहल हदीस इत्तेहाद होगा, फिर ये देवबंदी इत्तेहाद होगा, फिर ये अहल हदीस इत्तेहाद होगा। मकसद ये है कि क्या क्या पता नहीं नाम तब्दील करे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बड़ी नई चीजें हुई हैं इस दफा, वही मैं पहले कभी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ। इसलिए सभी कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा अब्दुल्ला साहब? आपको असल मसला ये है पारिस, हल्के खुलवा आपको और ज़ैन भाई को 18 की धांधली नजर नहीं आती, क्यों नहीं आती? 24 की आती, क्यों नहीं आती? जो 2018 में रो रहे थे उस वक्त RTS बैठा था, इस दफा जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था वो बैठ गया। मुझे तो ये समझ नहीं आती सिस्टम बैठ क्यों जाता है। ये रात को सही चलता है, ये सुबह होते ही बैठ जाता है और उसके बाद रिजल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। उस RTS का बैठने का बेनिफिशियरी कौन था? तो EMS का कौन है? RTS का बोल दें प्लीज, कौन है? कौन बेनिफिशियरी था? PTI। और EMS का कौन? एक मिनट, EMS का कौन है? गिरेबान में नहीं झांकते जब धांधली की बातें करते हैं। इसका मतलब है कि इनको मौका मिला, मैं इनकी जुबान में बात कर रहा हूं। झांकना चाहिए। इनको दफा जब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठा, इनको मौका तो किसको फायदा हुआ? इनको मौका मिले ये चपड़ासी मुकर्रर करने का इलेक्शन भी चोरी कर। अच्छा पारस एक मिनट, मुझे 1 सेकंड देंगे। चपड़ासी लगाने का इलेक्शन भी चोरी करने के लिए तैयार है। 2000 ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? अच्छा, ये उस जमहूरियत की बात करते हैं। ये सिर्फ इनका रोला ये है कि गोद में हमें बिठा लो। सर गलत बात है, अली गौर भाई ऐसी बात नहीं है। आप हमारी बात अच्छा सुन लेना, हमें तो ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से हमारी तारीख शुरू करते हैं इनके बकौल। ये तो गंगा नहाए हुए लोग हैं ना, हम तो गुनहगार लोग हैं। मैं इसलिए इनकी मैं जरा ब्रेक पवित्र है नहीं, मैं इनकी सिर्फ बात का सिर्फ जवाब देना चाहता हूं जल्दी से एक लफ्ज में।
یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ تب ہوئی تھی, اب تو ہر بندہ کہہ رہا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, کراچی میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, ہم نون لیگ کے علاوہ ہر بندہ اگر کہہ رہا ہے, چلو تحریک انصاف کے کہہ رہے تھے کہ ہماری تو عادت ہے ہم ہر دفعہ شور مچاتے ہیں, جو باقی جو ہے بحال ہو رہے ہیں شور مچا کے, ان کی بات سن لیں. حمزہ صاحب ایک بات ذرا مجھے بتائیے گا کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 2018 میں جو رو رہے تھے وہ, اور جو خوش تھے حافظ صاحب نے تو بات ختم کر دی. حافظ صاحب نے کہا کہ 18 شرمندہ ہے, 24 میں ہوا حلال تھی کہ حرام دھاندلی ہے. کیوں جی مولانا صاحب ایسا ہی؟ میں کہتا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں کہ 18 کا بھی حرام تھا, اور یہ جو 24 کا یہ بھی حرام, وہ یہ تو بالکل یہ اس قسم کے ختم ہو گئی بات ہے, ختم ہو گئی بات. دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. حمزہ صاحب, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو الیکشن کے نتائج درست مان لیے جائیں تو 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا ہے. چونکہ آج شہباز شریف صاحب نے جب تقریر کی نا تو انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا, اس سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. تو یہ بتائیے یہ نتائج سے 9 مئی کا بیانیہ کیسے دفن ہوا ہے؟ وہ اس طرح ہوا, دیکھیے سوال یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں, جی یعنی الیکشن دھاندلی زدہ ہے یا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہے, تو جو بیانیہ قوم کو دیا گیا تھا 9 مئی کا پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے 9 مئی سے اتفاق نہیں کیا. آپ کا بیانیہ قوم نے تسلیم نہیں کیا, لگتا ہے گورننس کی بنیاد جب تسلیم نہیں کیا. آپ تو کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں نا, جب ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ کہاں چلا گیا؟ قوم نے اتفاق نہیں کیا. یا آپ سنیے, یہ قوم کی دفاعی قوت کے لیے, ریاست کی دفاعی قوت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چیلنج ہے کہ قوم نے آپ کے بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. بے شک ڈنڈے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, ہتھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہتھ کڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ووٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ووٹ کے ذریعے تو مقابلہ کیا آپ کا. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, جن کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے ریزلٹس ہوں, یا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں ان کو اگر اس کی مرضی کی ہے, اگر اس کی مرضی کی ہے, اگر اس پھر مان لے نا, پھر یہ مان لے کہ یہ سب کچھ مینج میں نے کرا ہے, پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ جا کے گلی گلی میں پوچھئے, یہ اسلام آباد تو تعلیم یافتہ ملک ہے نا, ایجوکیٹڈ لوگ اس میں زیادہ ہے, اسلام آباد کی شہر. آپ جا کے بلوچستان کی گلیوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں میں جا کے پوچھئے, 10 سالہ بچے سے پوچھئے کہ یہ کس قسم کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن کس نے کروایا. ہارنے والا بھی رو رہا ہے, جیتنے والا بھی رو رہا ہے, تو دونوں سے پیچھے لیے گئے ہیں. اور میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہرنے والا ہے, یار اس الیکشن کے پیچھے جیب کترے پڑے ہوئے تھے. جیب کترے سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل. جو ہارا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا انہوں نے, اور جو جیتا ہوا ہے اس کا جیب بھی کاٹ لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں فارم 45 لے کے, اس کا حل میں کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے بیٹھ کے, یہ آئین ہے ہمارے سامنے ہے. اگر آپ اس ملک میں سب بات کرتے ہیں سیاسی استحکام کی, سب بات کرتے ہیں معاشی استحکام کی, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی, کیا یہ ڈرامہ, یہ ڈکوسلا, اس سے سیاسی استحکام آئے گی؟ 24 کروڑ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس پارلیمنٹ سے, اس جمہوریت سے, اس سیاست سے. ان کو نفرت ہے ہمارے چہروں سے, اور جن لوگوں نے یہ کچھ کروایا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زین کو بھی گالی دیں, علی کو بھی گالی دیں, اور مجھے بھی گالی دیں. تو یہ سیاستدان کب سمجھیں گے؟ یہ بیٹھ کے بات کرے کہ بابا یہ ڈرامہ کب تک چلے گی؟ اب اگر یہ سسٹم نہیں چلا تو پھر کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں ہمارے سامنے 2 سسٹم ہیں, ایک مصر کا ہے, ایک ترکی کا ہے. سیاستدان فیصلہ کرے, اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, ججز سب بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم کس ماڈل کو پسند کرتے ہیں, مصر ماڈل کو یعنی جنرل سی سی ماڈل کو, ٹھیک ہے, یا ہم طیب اردگان کی ماڈل کو پہل کون کرے؟ کسی نے پہل کرنی ہے, یہ سب سے پہلے سیاستدان پہل کرے. سیاستدانوں میں بھی بہت ساری پارٹیاں, کون کرے؟ ان کی بڑی انائیں ہیں. سب سے بڑی پارٹیاں نا, بڑی پارٹیاں ہے, پی ایم ایل این ہے, نون کر لے, اور پی ٹی آئی کر لے, پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے. ہاں, ہم جو بھی آگے ہو کہ ہم ان کے ساتھ. حکومت چلے گی یہ حکومت. میں نے آپ کو کہا یہ شادی بالجبر ہے نا, بالجبر شادی کہاں چلے گی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, نہیں چلتی تو کیا ہوگا؟ پھر ری الیکشن ہوگا, یا پھر نگران سیٹ اپ وہ لمبا والا جو لمبا عرصہ چلے گا, خدا نہ خاصہ جس کا ڈر رہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم نہیں بولیں گے, ہم اکٹھے نہیں ہوں گے سسٹم کو ٹھیک کرانے کے لیے, واقعی ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں, واقعی ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, واقعی ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں. آج آپ خود دیکھیے, میں آپ کو پارٹی گنواتا ہوں, جی ڈی اے میں کتنی پارٹیاں ہیں؟
بہت سی پارٹیاں، کافی ساری پارٹیاں ہیں. بلوچستان میں مالک بلوچ، سردار اختر مینگل، پشتونخوا ملی قومی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، یہ جنون پارٹی ہے بلوچستان کی، جنون پارٹی، اوریجنل پارٹی ہے. یہ ناراض ہے. خیبر پشتونخوا میں آپ جا کے مسلم لیگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے، اور ANP بھی کہہ رہی ہے. یہ جنون پارٹی ہے. یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی دھاندلی، صرف 2 پارٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، ایک پیملن، ایک پیپلز پارٹی. لیکن اس میں بھی فرق ہے. پنجاب کی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، سندھ کی مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر کون سا مسلم لیگ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا جو دھاندلی کے الزامات آپ لگا رہے ہیں آگے چل کے پتہ چلے کہ آپ حکومت کی سپورٹ کا آپ نے اعلان کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد ایک گورنرشپ مل گئی، 3-4 وزارتیں مل گئی اور آپ کا اسٹانس ہٹ گئے. آپ فارس آپ نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیں. زین بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. میرا فیصلہ ہو چکا ہے. نہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ جائیں گے، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے. اس موجودہ سسٹم میں ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے. صدر کا ووٹ کس کو دیں گے؟ اچکزئی صاحب کو دیں گے یا زرداری صاحب کو؟ وہ بھی نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے. البتہ محمود خان کو ہم دے سکتے تھے اگر وہ بروقت رابطہ کرتے. جب جماعت کا فیصلہ پہلے آیا ہے، وہ آیا، ابھی ہم مجبور ہیں. ریکویسٹ انہوں نے کی ہے، اب آپ کر لیں رابطہ. تو جماعت کے ہاتھوں مجبور ہے نا. ابھی ہم نہیں کر سکتے. ایک تو مسئلہ دھاندلی کا ہے اور دوسرا 9 مئی کا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی آج بغاوت کا آغاز اسی سے کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ادارے کہتے ہیں کہ ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے اس وقت یہ PTI کے لیے. دیکھیے میں ایک بات کروں ذہن سے پہلے، یہ بار بار آپ ریڈ لائن کی بات کرتے ہیں. جو پارٹیاں ریڈ لائن نے جنم لی، ریڈ لائن سے انہوں نے جنم لی ہے، تو ریڈ لائن کہاں تو ادارہ کہہ رہا ہے نا، تو ریڈ لائن کہاں کراس کر لی انہوں نے. دیکھیں نا، جو جن پارٹیوں نے 8 فروری کے الیکشن میں جنم لیا ہے ریڈ لائن سے، تو پھر یہ بات کرنا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، تو ریڈ لائن کس نے کراس کی 8 فروری کو؟ کس کے خلاف سازش ہوئی ہے اور کس نے کراس کی؟ میں تو چاہتا ہوں میرا ٹائم بھی حافظ صاحب کو دے دیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. 9 مئی کے اوپر ایک پورا بیانیہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا پورا پرچار کیا. لیکن پاکستان کے عوام نے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کیا ہے. 9 مئی کے بیانیے کے تحت پاکستان تحریک انصاف تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی تھی نا. ہمارا کام ہو گیا تھا کہ ہم نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرنا شروع کر دینا ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ثانیہ جو ہے، دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم آج بھی مانتے ہیں وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کوئی رول نہیں، اور آپ مذمت کرتے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. اوبیسلی نہیں ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں. علی بھائی ایک منٹ رک جائیں. دیکھیں لیکن یہ بھی میرا بات مانے کہ 9 مئی کے اوپر جو اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا بنایا گیا، جو اتنا بڑا موقف بنایا گیا، اس کو پاکستان کے عوام نے مسترد کیا. کیونکہ وہی پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے لیے باہر نکلی. ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا، ہمیں نامینیشن پیپرز نہیں جمع کرانے دیے گئے، ہمارے پرپوزل سیکنڈریز اٹھا لیے گئے، ہم نے جوتے کے نشان اور چمٹے کے نشان اور بینگن کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے. لیکن پاکستان کی عوام، سلام ہے عوام پاکستان کے عوام کو جس نے ہمارے نشان ڈھونڈ کے عمران خان کے بیانیے کے تحت ہمیں ووٹ دیا ہے. اچھا سر، خیبر پختونخوا میں بیانیے کو ریجیکٹ کیا. علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو پہلا حکم انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو جعلی FIRs ہیں 9 مئی کے واقعات کی، ان کو ختم کیا جائے. آپ کے خیال میں کیا یہ درست تھا؟ اور بغیر تحقیقات کے وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو FIRs ہیں یہ جعلی ہیں اور یہ ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا ماننا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے. تحقیقات آج میاں شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، اور میں بلکہ اتنی اخلاقی جرات رکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں. انہوں نے بھی کہا، انہوں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ یقین دلایا ہے کہ جو سیاسی کارکنان تھے جن کو 9 مئی کے کیسز کے اندر ملوث کیا گیا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے، ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے. یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونا چاہیے، جو اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سزائیں دیں. انہوں نے کیا کہا؟ حکم دیا انہوں نے. ہمارے اوپر لاتعداد پرچے ہیں، ہم پیشیاں بھوگ رہے ہیں. میں خود ATC کی عدالت میں ہر ہفتے جا کے کھڑا ہوتا ہوں. آج 30 سے زائد پیشیاں ہو گئی ہیں ہماری، لیکن کوئی کہانی آگے نہیں جا رہی. ہم تو کہتے ہیں اس کی تحقیقات کریں، اور جو لوگ اب میں مزیدار بات ہے 9 مئی کو کراچی میں ہوں، مجھے آپ نے لاہور کے کیس میں، فیصل آباد کے کیس میں، پنڈی کے کیس میں، ملتان کے کیس میں ملوث کیا، میرا دور تک کوئی تعلق نہیں اس سے. تو تحقیقات کریں اور اس کو فائنڈنگ اپنی دیں اور اس کو سیٹل کریں. علی گوہر بلوچ صاحب، جو ان کا جوابی نیریٹو ہے، جو جوابی بیانیہ ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے،
تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ چونکہ پتہ ہے ایک سماعت ہوئی نا وہ عدت والے کیس کی، تو اس کے بعد خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار بھی میاں نواز شریف ہیں اور انہوں نے ہی یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بقول ہم تو نہیں سمجھتے، ان کے بقول جب میں کہتا ہوں تو اس سے مطلب ان کی لیڈرشپ ہے. جی اچھا، ان کے بقول 9 مئی کے واقعات میں بھی یہ ملوث نہیں ہے، تو وہ واقعات ان کے بقول پھر کوئی فرشتوں نے کروا دی، پھر ہم نے کروایا نون لیگ والوں نے. سازش کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں سازش کو خدا کا خوف کرے. بانگے دوہل کھڑے ہو کے ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان کی پوری لیڈرشپ کہہ رہی ہے. پہلے عمران جب ان کی وہ کورٹ میں پیشی تھی اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں دھمکیاں دیں. یاسمین راشد سے لے کر یہ اپنا ان کے پی کے کافی لیڈرز ہیں جن کی کلیئر ویڈیوز ہیں کہ جو لوگوں کو اکسارے اور پہلے ٹارگٹ دیے گئے تھے کہ آپ نے یہاں پر حملہ کرنا، وہ سارے ثبوت موجود ہیں. وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور وہ ثبوت جائیں گے. ہاں ایک منٹ دیں، آپ نے کافی بات کی، میں نے آپ کی بات خاموش سنی ہے. بات یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، بالکل. ان چیز کی میرٹ پہ انکوائریز ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ ملوث نہیں ہے، یہ ایز اے پارٹی ملوث ہیں، یہ ایز اے لیڈر ملوث ہیں، ہاں ان میں کتنے لوگ ملوث ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نہ پاکستان میں کوئی میرٹ کی سیاست چاہتے ہیں. ان کا بیانیہ یہی ہے کہ پاکستان میں یہ آگ لگا دیں تب بھی یہ بری الذمہ ہے، پاکستان میں جلا دیں تب بھی یہ بری الذمہ ہے، پاکستان میں لاک ڈاؤن کر دیں. مجھے یہ بتائیں، یہ اب بھی کہ آئی ایم ایف کو خط اب کس نے لکھا ہے؟ پہلے ان کے صوبائی وزراء خزانہ تھے، انہوں نے خط نہیں لکھوائے. کوئی حد ہوتی ہے. آپ دیکھیں 2018 کتنی دفعہ ماشاء اللہ میاں نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا، قید و بند کی، کسی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. حکومتیں توڑی، انہوں نے بھی نہیں کہا، حملے نہیں کیے اداروں پر، کسی نے بھی نہیں کیے. میں آپ نے آئی ایم ایف کے خط کو لکھنے کی بات کری کہ امداد نہ دی جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے امداد بند کرنے کی بات نہیں کی. کوئی اثر پڑے گا ان کا ٹائم تھا. ہم نے تو کہا کہ آئے مساک معیشت کرتے ہیں، ہمیں تو اس وقت دیواروں میں چنوایا گیا تھا. ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم تو کہتے تھے مساک معیشت کرے تاکہ ملک کا پہیہ چلے، معیشت کا پہیہ چلے، غریب کا پہیہ چلے، کو روٹی چلے. اس کے لیے 16 ماہ میں یہ نہیں تھے، ملک کا پہیہ چلا لینا تھا نا، تب بھی نہیں چلایا. جب یہ دیکھیں ایک پارس، دیکھیں آپ ایک ماشاءاللہ ایک منجی ہوئی جرنلسٹ ہیں. دیکھیں 16 مہینے میں مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد ہے آپ کیا کہہ کر آئے تھے؟ ان کو کیا کہہ کر آپ نے گھر بھیجا تھا؟ نہیں پھر آتے الیکشن کراتے ہیں. نہیں میری گزارش، ہم الیکشن بھی، آپ کو پتہ نواز شریف صاحب نے اس دن بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں جا رہا تھا، میں نے کہہ دیا تھا شہباز شریف نے نہیں کرایا. نہیں گزارش سن لیں. شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کرنے لگے تھے، تقریر لکھی جا چکی تھی، عمران خان نے الیکشن مانگے تھے، ہم نے اتفاق کر لیا. جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے اتفاق کر لیا، ادھر سے انہوں نے پشاور میں بیٹھ کے تحریک کا اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج پہ آ رہے ہیں، تاکہ وہ بھی نمبر میں اپنے کھاتے میں گن لوں کہ انہوں نے میرے تحریک کے ڈر سے دیے. ٹھیک ہے، پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے، انہوں نے یہ اپنے آپ ان کے نکالنے کے لیے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا جب تک تو لیٹر اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث نہیں ہے نا تو پھر میرے یہ کان میں پکڑ کے بیٹھ. دیکھیں احتجاج اگر یہ سچ ہے نا تو پھر فارم 45 بھی سارے سچ سر تو ہے نا سچ بھائی. چلو شکر ہے. اگر جس طرح سے 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث نہیں ہے، ان سے مراد ان کے جو لوگ ملوث ہیں بالکل قطعاً ملوث نہیں ہے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. احتجاج سر رک جائے ایک منٹ، رک جائے. اب سر کسی اور کو بولنے دینا، کسی اور کو بولنے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہم نے ہمیشہ کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی مارچیں کی ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیا ہے. گملہ کبھی پاکستان میں نہیں ٹوٹا. ہم نے لاہور سے نکل کے گھر ٹوٹے، کچھ نہیں ٹوٹا، کچھ غلط. اچھا رک جائے. توبہ میری اللہ. دوسری بات، اب آج آئی ایم ایف لیٹر کے اوپر جس کا انہوں نے ذکر کیا، جب تک لیٹر منظر عام پہ نہیں آیا تھا یہ بات کرتے اچھے لگتے تھے. اب تو لیٹر بھی منظر عام پہ آ گیا ہے. لیٹر کے جو اندر جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے پہلے پیراگراف میں ہم نے لکھ دیا ہے ہم نے آئی ایم ایف آڈٹ کرانے کو نہیں کہا. ہم نے آئی ایم ایف کو آڈٹ کرانے کو نہیں کہا. ہمارے اپنے ملک میں ادارے موجود ہیں، فیفن موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، آڈٹ ہم نے کرانا ہے. انہوں نے پریشرائز کرنے کے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چارٹر کے اندر موجود ہے اور جو 23rd پروگرام تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اس کی شکوں میں موجود تھا کہ ہم نے انشور کرانا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، حافظ صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، وہ نہ فری تھا نہ فیئر
فیئر تھا. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیگوسیشن پیریڈ 3 ہفتوں کا ہے, 2 ہفتے لگیں گے ایک فورینسک آڈٹ کرانے میں. فورینسک آڈٹ کرا دیں, ایک دن کے لیے پروگرام میں تاخیر نہیں ہوتی, ایک دن کے لیے پاکستان کی معیشت کو نقصان نہیں ہوتا, ایک دن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا, پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آ جاتا ہے, ہمارے خدشات بھی دور ہو جاتے ہیں. ملک کے اندر آپ نے ترجیح نہیں دی, نہیں ملک کا مفاد ہے, ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی, ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی, پانی کا پانی ہوگا. یہ جائز ہے جو انہوں نے خط لکھا؟ دیکھیے میری بات سنیں, وہ ان کی پارٹی کی اپنی پالیسی. آپ کی رائے کیا ہے؟ آج کل آگ اور پانی ذرا قریب میری بات سنیں نا, ان کی اپنی پالیسی ہے پارٹی کی. میں نے آج تک خط پڑھا نہیں ہے, اس کے مندرجات مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی ورژن کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہاں بار بار آپ بات کرتے ہیں میثاق کی, بھائی بات کرتا ہے میثاق کی معیشت کا اور میثاق کی پتہ نہیں کیا. بابا ایک میثاق کی جمہوریت بھی تھی, وہ تو دفن ہو گئی. اب میثاق کی معیشت کی بات ہو رہی ہے, اب بات معیشت سے اور جمہوریت سے آگے نکل چکی ہے. اب میثاق کرنا اس بات پر کہ ریاست اور مملکت کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے, جس کو میثاق ریاست اور میثاق مملکت کا نام دینا ہے, وہ اس بنیاد پر کہ 2 ماڈل ہے, ترکی ماڈل, مصر ماڈل. موجودہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو مصر ماڈل ہے, یہ تو جنرل سیسی ماڈل ہے نا. اگر اس قسم کی اس ماحول میں آپ میثاق کی معیشت چاہتے ہیں تو اس کا فاتحہ پھر پڑھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پاس کوئی اور فارمولا نہیں ہے. حافظ حمداللہ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے انا للہ پڑھ لی, بس ٹائم ختم ہو گیا. حافظ حمداللہ صاحب, علی گور بلوچ صاحب اور زین قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.